इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल-हाक़ा मक्की है और इसकी 52 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़ातु मल-हाक़्क़ातु वमा अद्राका मल-हाक़्क़ा, साबित होने वाली। मल-हाक़्क़ा, क्या है वो जो साबित होने वाली है। वमा अद्राका मल-हाक़्क़ा, तुम क्या जानो कि वो क्या है साबित होने वाली। कज़्ज़बत समूद व आदम बिल कारिया, समूद और आद ने इस अचानक टूट पड़ने वाली आफत को झुटलाया। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, तो समूद एक सख्त हादसा से हलाक किए गए। असल में लफ़ज़ अल-हाक़्क़ा इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है वो वाक़या जिसको लाज़िमन पेश आकर रहना है, जिसका आना बरहक़ है, जिसके आने में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। क़यामत के लिए ये लफ़ज़ इस्तेमाल करना, फिर कलाम का आगाज़ ही इससे करना खुद ब खुद ये ज़ाहिर करता है कि मुखातिब वो लोग हैं जो उसके आने को झुटला रहे थे। उनको ख़िताब करके फ़रमाया जा रहा है कि जिस चीज़ की तुम तकज़ीब कर रहे हो वो होनी है, साबित हो के रहनी है। तुम्हारे इनकार से उसका आना रुक नहीं जाएगा। एक चीज़ जो उसका ऐलान अल्लाह ने कर दिया, जिसका आना साबित होना है, वो हो के रहेगी। एक के बाद दीगरे ये दो सवालात सामीन को चौंकाने के लिए किए गए हैं ताकि वो बात की अहमियत को समझें और पूरी तवज्जो के साथ आगे की बात सुनें। कुफार मक्का चूँकि क़यामत को झुटला रहे थे और उसके आने की ख़बर को मजाक समझते थे, इसलिए पहले उनको ख़बरदार किया है कि वो तो होनी शुद्धनी है, साबित हो के रहनी है, उसका आना बरहक़ है। तुम्हें चाहे मानो या ना मानो वो बहरहाल आकर रहेगी। इसके बाद अब उनको बताया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ़ इतना सादा सा मामला नहीं है कि कोई शख्स एक पेश आने वाले वाक़या की ख़बर को तस्लीम करता है या नहीं, बल्कि उसका नहायत गहरा ताल्लुक़ कौमों के अखलाक और फिर उनके मुस्तक़बिल से है। तुमसे पहले गुज़री हुई कौमों की तारीख़ शाहिद है कि जिस कौम ने भी आखिरत का इनकार करके इसी दुनिया की ज़िंदगी को असल दुनिया की ज़िंदगी समझा, असल ज़िंदगी समझा और इस बात को झुटला दिया कि इंसान को आखिरकार खुदा की अदालत में अपना हिसाब देना होगा, और वो सख्त अखलाकी बिगाड़ में मुब्तला हुई, यहाँ तक कि अल्लाह के अज़ाब ने आकर दुनिया को उसके वजूद से पाक कर दिया। अल-कारिया, असल लफ्ज़ अल-कारिया कुरा अरबी ज़बान ठोकने, कूटने, खड़खड़ा देने और एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मार देने के लिए बोला जाता है। क़यामत के लिए दूसरा लफ्ज़ उसकी हौलनाकी का तसव्वुर दिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सूरत अराफ आयत नंबर 78 में इसको अर्रजफ़ा ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला कहा गया। सूरत हूद आयत नंबर 67 में इसके लिए सही या ज़ोर के धमाके, चीख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 17 में फ़रमाया कि इनको साइक़ातुल अज़ाब, अज़ाब के कड़के ने आ लिया, और यहाँ इसी अज़ाब को अत्ताग़िया, हद से ज़्यादा सख्त हादसा से ताबीर किया है। यही एक वाक़या की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का बयान है। व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसारिन आतिया, और आद एक बड़ी शदीद तूफ़ानी आंधी से तबाह कर दिए गए। सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमन फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। अल्लाह ताला ने उसको मसलसल 7 रात और 8 दिन उन पर मुसल्लत रखा। तुम वहाँ होते तो देखते कि वो वहाँ इस तरह बिखरे पड़े हैं जैसे वो खजूर के बोसीदा तने, खोखले तने हों। अब क्या उनमें से कोई तुम्हें बाकी बचा नज़र आता है? मुराद हैं कौम लूत की बस्तियाँ, जिनके मुतल्लिक सूरह हूद आयत नंबर 82 में और सूरत हजर आयत नंबर 74 में फ़रमाया हमने उनको तलपट करके रख दिया। इशारा है तूफ़ान नूह की तरफ, जिसमें एक पूरी कौम इसी ख़ताए अज़ीम की बिना पर गर्क कर दी गई, और सिर्फ़ वो लोग बचा लिए गए जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बात मान ली थी।
فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ اِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَّلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں۔ تذکرۃ و تعیھا اذن واعیۃ، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے۔ اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف، جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی۔ اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری نسل انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچا لیے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اس لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکر بن کر غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا، یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسنی کر دیں اور جن کے پردے پر سے آواز اچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سنیں اور بات کو دل تک اتار لیں۔ یہاں بظاہر کان کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر مراد ہے سننے والے، سمجھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ جو اس واقعہ کو سن کر اسے یاد رکھیں، اسے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کے انکار اور خدا کے رسول کی تکذیب کا انجام کیسا ہولناک ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر جب ایک بار سور میں پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس روز فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ پھر جب ایک بار سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ آگے آنے والی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں کہیں تو قیامت کے 3 مراحل الگ الگ بیان کیے گئے ہیں اور جو یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں پیش آئیں گے، اور کہیں سب کو سمیٹ کر پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک کے واقعات کو یکجا بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ نحل آیت نمبر 87 میں پہلے نفخ صور کا ذکر کیا ہے، پھر تمام دنیا کے انسان یک لخت ایک ہولناک آواز سے گھبرا اٹھیں گے۔ اس وقت نظام عالم کے درہم برہم ہونے کی وہ کیفیات ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آئیں گی جو سورہ حج آیت نمبر 1-2 تک، سورۃ یاسین آیت نمبر 5 اور 49 اور
50 اور صورت تکویر آیت نمبر 1 to 6 میں بیان ہوئی ہیں۔ صورت زمر آیت نمبر 67 تا 70 میں دوسری اور تیسرے نفخ صور کے متعلق بتایا ہے کہ ایک نفخ پر سب لوگ مر کر گر جائیں گے اور اس کے بعد پھر صور پھونکا جائے گا تو سب جی اٹھیں گے، خدا کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ صورت طٰہٰ میں اور صورت انبیاء میں اور صورت یاسین اور صورت قاف اور تیسرے نفخ سور کا ذکر ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد سوم۔ لیکن بیان اور بہت سے دوسرے مقامات پر یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں پہلے نفخ صور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے تک قیامت کے تمام واقعات کو ایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا ہے۔ یہ نمبر 11 پہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کے اٹھانے کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیا کیفیت ہوگی، مگر یہ بات ہر حال قابل تصور نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیٹے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن میں دیا گیا وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے۔ اس لیے کھوج کرید کر کے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرما روائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا ہے جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظاہر و لوازم کے لیے مستعمل ہیں، کیونکہ انسانی ذہن اسی نقشے اور انہیں اصطلاحات کی مدد سے کسی حد تک کائنات کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم ہے قریب تر کرنے کے لیے ہے، تاکہ انسان اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے سمجھ سکے۔ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالیَةٍ، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی اطمینان حاصل ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں انعام پانے والے کے لیے پیش ہو رہا ہوں۔
انعام پانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں، نہ کہ سزا پانے کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا۔ اس کے بعد جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسی وقت صالحین کی حالت و کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار و منافقین اور مجرمین کی حالت کیفیت کچھ اور۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ اور تفہیم القرآن جلد 2 سورۃ انفال۔ یعنی نامہ اعمال ملتے ہی وہ خوش ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا۔ سورۃ انشقاق میں آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے کہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا، یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے۔ سورۃ انشقاق میں فرمایا کہ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ اس نامہ اعمال میں اس کا کیا کچا چٹھا درج ہے، اس لیے وہ نہایت بد دلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اس سے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ یعنی مجھے یہ نامہ اعمال دے کر میدان حشر میں علانیہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیا جائے اور جس سزا بھی دینی تھی وہ دے ڈالی جائے۔ یہ مجرموں کا ہے۔ اور آگے کلو قطوفھا دانیہ کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ۔ جس کے پھل وہ جنت عالیہ میں ہوگا، اللہ اسے عالی مقام جنت میں جگہ دیں گے، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ دائیں ہاتھ والے لوگ عیش کی زندگی میں ہوں گے۔ اب ذکر ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِی عِیشَۃٍ رَاضِیَہ فِی جَنَّةٍ عَالیَہ۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی اطمینان حاصل ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں انعام پانے والے کے لیے پیش ہو رہا ہوں، انعام پانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں، نہ کہ سزا پانے کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا۔
اس کے بعد جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسی وقت صالحین کی حالت و کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار و منافقین اور مجرمین کی حالت کیفیت کچھ اور۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ اور تفہیم القرآن جلد دوم سورۃ انفال۔ یعنی نامہ اعمال ملتے ہی وہ خوش ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا۔ سورۃ انشقاق میں آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے کہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا، یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے۔ سورۃ انشقاق میں فرمایا کہ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ اس نامہ اعمال میں اس کا کیا کچا چٹھا درج ہے، اس لیے نہایت بد دلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اس سے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ یعنی مجھے یہ نامہ اعمال دے کر میدان حشر میں علانیہ سب کے سامنے ذل و رسوا نہ کیا جائے اور جس سزا بھی دینی تھی وہ دے ڈالی جائے۔ یہ مجرموں کا ہے۔ اور آگے کلو قطوفہا دانیہ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، جس کے پھل وہ جنت عالیہ میں ہوگا، اللہ اسے عالی مقام جنت میں جگہ دیں گے، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ دائیں ہاتھ والے لوگ عیش کی زندگی میں ہوں گے۔ اب ذکر ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائیں ہاتھ والے لوگ، دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملے گا وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ اب بائیں ہاتھ والے لوگ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ یَا لَیتَہَا کَانَتِ الْقَاضِیَہ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ دائیں ہاتھ والے لوگ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائیں گے کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ ایک روز انہیں خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے۔ اب بائیں ہاتھ والے لوگوں کا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سورۃ انشقاق میں فرمایا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے جرم ہونے کا
مجرم ہونے کا علم ہوگا اور اس کے جرم کا بھی اس کو پتہ ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا اس نامہ اعمال میں اس کا کیا کچا چٹھا درج ہے۔ اس لیے وہ نہایت بد دلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اسے لے گا، فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ پائے۔ یعنی مجھے یہ نامہ اعمال دے کر میدان حشر میں اعلانیہ سب کے سامنے ذل و رسوا نہ کیا جاتا، اور جو سزا بھی دینی تھی دے ڈالی جاتی۔ وہ جو کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے، مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب دینا ہوگا اور اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں مرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا ہوتا اور کوئی دوسری زندگی نہ ملی ہوتی۔ اصل الفاظ میں حالانکہ ان سلطانیہ، سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی۔ اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی، میرے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت دلیل نہیں رہی۔ اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا یہاں ختم ہو چکی، اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں، کوئی جتھا نہیں، میں ایک بے بس اور لاچار بندہ ہوں، لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی خود کو کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار کسی سے یہ کہنا بھی پسند نہ کرتا تھا کہ خدا کے بھوکے بندوں کو روٹی دے دو۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھوئیں کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ یہ تھا بائیں ہاتھ والے لوگوں کے ساتھ سلوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سورۃ تکویر آیت 19 میں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ کسی شاعر یا کہن کا قول نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور کہن کہتے تھے، بخلاف اس کے کہ سورۃ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے، صاحب عرض کے ہیں، بلند مرتبہ رکھتا ہے اور وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ ماندار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیت نمبر 5-10 میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا، دوسرے لحاظ سے جبرائیل علیہ السلام کا قول۔ لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ پیغام دینے والے پیغامبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام بھیجنے والے کی طرف سے پیش کیا۔
والا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کم ہی ایمان لاتے ہو کا مطلب ہے کہ عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھر تم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا، اس سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم، نہایت معزز اور شریف ہے۔ اب دیکھیے ایک قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے۔ جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا، اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکہ کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے۔ ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر اسے خداوند عالم کی طرف منسوب کر دے۔ وہ یہ بھی اعلانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کام کر کے تو اس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا، اپنے تجارت کو برباد کیا، اپنے عیش و آرام کو خراب کیا۔ جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اس میں گالیاں کھانے لگے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قسم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہش مند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں کر گھسیٹتا۔ نمبر 3، ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یکلخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آرام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 4، ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کہانوں کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہٹ دھرم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے؟ یہ بات بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو۔ اس کے برابر تو درکنار اس کے قریب تر کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچی تھی۔ ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان سے بہت مختلف تھی۔ کوئی اہل زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں۔ قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعویٰ نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہمہ گیر نظام موجود تھا، نظم و ضبط کار فرما نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے، بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا۔
یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا، اور ان پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھینچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جعل سازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگ دل یا رگ گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں بات فرمائی کہ وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث تفہیم القرآن جلد دوم تفسیر سورۃ یونس میں ہو چکی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْکُم مُکَذِّبِینَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْکَافِرِینَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد اول، یعنی آخرکار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا انہوں نے کیوں اس قرآن کی تکذیب کی۔ اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں محمد کو سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔